الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وعن أبي واقد الحارثي بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل 3 نفر فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر 3 أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله إليه وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. متفق علیہ. ہر طرح کی تعریف بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمارے لیے بہت سارے نیکیوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں کہ ہم تھوڑی سی کوئی نیکی کا کام کر لے تو اللہ رب العالمین ہمیں بہت زیادہ اس کا جو ثواب عطا فرماتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے. بعد ہوا کا نامدار تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لکھوں کا درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیو، جہاں کہیں اللہ و رسول کی باتیں ہوں ہمیں چاہیے کہ وہاں پر جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کریں اور سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی جگہیں اس مجلس میں بنا لیں. اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ اللہ رب العالمین کے یہاں حاصل ہوتا ہے. لیکن ہم مسلمان دنیا کے معاملے میں بہت آگے ہیں. اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ فلاں جگہ پر جو سب سے پہلے پہنچے گا اس کو اتنے ریال دیے جائیں گے، ابھی لائن لگ جائے گی. بہت سارے لوگ وہاں پر بہت پہلے سے اپنی جگہ
बनाए हुए रखेंगे, हत्ता कि पेशाब व पायखाना के लिए भी लोग वहां से हटना गवारा नहीं करेंगे, इल्ला कि बहुत मजबूर हो जाए। ये देखने में आता है, तजर्बे में आता है। इसलिए हम मुसलमानों को चाहिए कि हम गौर फिक्र करें और सोचें कि ये दुनिया की जिंदगी चंद रोजा है, इसके लिए हम इस तरह से करते हैं, और वो जिंदगी जो कभी खत्म होने वाली नहीं है उसके लिए हम किस तरह से हैं, हमें इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए और अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अब यही देखिए, यहाँ पर हम सबको मालूम है कि हफ्ते में 2 दिन, इतवार और बुधवार को दीनी मजलिस लगती है, अल्लाह और रसूल की बातें यहाँ पर की जाती है। लेकिन हमारा मामला क्या है कि हम आखिर में आते हैं, जैसे लगता है हम आपस में कंपटीशन कर रहे हो, हम आपस में ये मुसाफा कर रहे हो कि कौन सबसे पीछे पहुंचेगा। होना तो ये चाहिए था कि हम इसमें कंपटीशन करें, हम इसमें एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें कि कौन उस दीनी मजलिस में सबसे पहले पहुंचेगा। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह और रसूल की बातें जहां कहीं हो, हमें चाहिए कि वहां पर जितनी जल्दी हो सके हम पहुंच जाया करें और इत्मीनान के साथ बैठ करके पूरी बात को सुनें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। मैंने आपके सामने सूरह कहफ की एक आयत पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा में फरमाते हैं, वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदूना वजहहु व ला तअदु ऐनाका अन्हुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपने नफ्स को उन लोगों के साथ रोक रखें जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं, वो उसका चेहरा चाहते हैं और आपकी आंखें उससे हटने न पाए। क्या मतलब ये कि जहां पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें हो रही हो, या जो भी कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करता हो, हमें वहां पर जाकर के जम जाना चाहिए। हमें वहां जाकर के अपनी जगह अच्छी तरह से बना लेनी चाहिए और ऐसे लोगों के साथ में हमें हमेशा रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो बंदा जो अल्लाह और रसूल की बातें करता है, अल्लाह और रसूल की बातें लोगों को सुनाता है, तो ये अल्लाह और रसूल के फरामीन और अहकामात पर अमल करने की कोशिश करता है और करता है। उसका मकसद ये होता है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी को हासिल करे। लिहाजा हमें चाहिए कि ऐसे लोगों से दूरी ना बनाए, ऐसे लोगों से जितना करीब हो सकता है उतना करीब ऐसे लोगों के से हम रहें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे इससे राजी होगा, खुश होगा और हमारा दीन और दुनिया दोनों समझ जाएगा। एक हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है, मुत्तफक अलैह हदीस है, बुखारी मुस्लिम शरीफ की है। हज़रत अबू वाक़िद हारिसी बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे और लोग भी आपके पास मौजूद थे। इतने में 3 आदमी आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा है और लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठे हुए। कहते इतने में 3 आदमी आए।
वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हुए और एक चला गया। 3 लोग आए, उनमें से 2 लोग आकर के रसूल की तरफ मुतवज्जे हुए और एक बंदा चला गया, उसने कोई परवाह नहीं की। वो दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े हो गए। उनमें से एक ने हलक़े यानी मजलिस में कुशादगी देखी और उसमें बैठ गया। देखा लोग बैठे हुए हैं, जहां पर उसने नजर अपनी दौड़ाई, देखा फला जगह खाली है। उनमें के एक आदमी गया, वहां पर वो बैठ गया और दूसरा उसके पीछे बैठ गया। दूसरा आदमी उसके पीछे बैठ गया और तीसरा पीठ फेर कर चला गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए तो फरमाया, क्या मैं तुम्हें उन 3 आदमियों की बात न बतलाऊं? उनमें से एक ने तो अल्लाह की तरफ ठिकाना पकड़ा तो अल्लाह ने उसको अच्छा ठिकाना अता कर दिया, और दूसरे ने बीच में घुसकर बैठने में शर्म महसूस की तो अल्लाह ताला ने भी उससे शर्म का मामला फरमाया, और तीसरे आदमी ने बेरुखी बरती तो अल्लाह ताला ने भी उससे बेरुखी इख्तियार फरमाई। तो मालूम ये हुआ कि जहां पर दीन की बातें हो रही हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र हो रहा हो, हमें उसमें शर्माना नहीं चाहिए। हमें वहां पर जहां जगह मिले, हमें उस जगह पर जाकर के बैठ जाना चाहिए, ताकि हमारी हाजिरी उसमें बढ़ जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी और खुश हो जाए। इसी तरह से एक और हदीस हमारे सामने है। इस हदीस के बयान करने वाले हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में हाज़िरीन के एक हलक़े के पास आए। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में हाज़िरीन के एक हलक़े के पास आए और उनसे पूछा, तुम यहाँ कैसे बैठे हो? देखा कुछ लोग बैठे हुए मस्जिद के अंदर हल्का बनाए हुए। मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और उन्होंने कहा, तुम कैसे बैठे हो? उन्होंने कहा, अरे किस गर्ज से बैठे हो, तुम्हारा बैठने का मकसद क्या है? तो उन्होंने कहा, हम अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे हुए हैं। हम इसलिए बैठे हैं ताकि अल्लाह ताला का जिक्र करें, अल्लाह ताला को याद करें। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, क्या तुम इसी मकसद के लिए बैठे हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करो? तो उन्होंने कहा, हाँ, हम सिर्फ इसी मकसद के लिए बैठे हैं। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने तुमसे इसलिए कसम नहीं छुड़ाई कि मैं तुम्हें झूठ से मुत्तहम समझता हूं। याद रखो, कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुझ जैसा कुर्ब हासिल हुआ और फिर वो मुझसे कम हदीसें बयान करने वाला हो। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के एक हलके के पास तशरीफ लाए तो उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा, हम अल्लाह का जिक्र और इस बात पर उसकी हम्द करने के लिए बैठे हैं कि उसने हमें इस्लाम की हिदायत से नवाजा और उसके जरिए से हम पर एहसान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, क्या तुम्हें इसी चीज ने बैठाया है यहाँ पर? उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, इसी मकसद के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, मैंने तुमसे कसम इसलिए नहीं छुड़ाई कि मैं तुम्हें झूठ से मुत्तहम समझता हूं। मैं ये ना समझना कि मुझे शक व शुबहा है, तुम
جو بات کہہ رہے ہو کہ ہم اس غرض سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں تمہیں جھوٹا سمجھ رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ آپ نے دیکھا دینی مجلسوں میں بیٹھنے کا پھل، انجام اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ذکر کہاں کرتے ہیں؟ اپنے مقرر فرشتوں کے درمیان۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ذکر جو اس کے ذکر کے لیے دینی مجلسوں میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، ان کا ذکر اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے درمیان فخر کے ساتھ کرتا ہے۔ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو میرے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بہت پسند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بہت ساری حدیثیں ہیں اس سلسلے میں کہ جہاں پر اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ان لوگوں کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہفتے میں 2 دن یہاں پر دینی مجلس ہوتی ہے، اللہ اور رسول کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک دم سے لاسٹ میں آتا ہے، کوئی بیچ میں آتا ہے، کوئی تھوڑی سی تاخیر سے آتا ہے۔ یہ بہت عیب کی بات ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ 8 بجے ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام 8 بجے شروع ہو جاتا ہے، لہذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس دینی مجلس میں آپ ٹھیک 8 بجے بغیر کچھ سوچے سمجھے آپ ٹھیک 8 بجے آ جائیں اور شروع ہی سے آپ اللہ اور رسول کی باتیں سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر، اللہ رب العالمین کی محبت آپ کے اندر پیدا ہو جائے، آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ تمام بھائی انشاءاللہ تعالی اب آنے والے جو ہمارے دروس ہوں گے یا آنے والا جو ہفتہ ہوگا اس میں آپ لوگ پہلے ہی آنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ آج ہمارا بیان نہیں ہونا تھا، ہماری تقریر آج نہیں ہونی تھی، بلکہ ہمارے ایک فاضل دوست تشریف لائے ہوئے ہیں مکتب دعویٰ بسر سے، وہ آپ کے بیچ میں خطاب فرمانے والے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ اپنے معزز مہمان کو 2-3 آدمی کے بیچ میں کیسے بلاؤں، مجھے خود شرم آتی ہے اور آپ لوگوں کو کچھ اس کی پرواہ نہیں۔ میرے بھائیوں، میں مخلصانہ آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں، بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے التماس کرتے ہیں کہ آپ لوگ پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی حال کے اندر ہر ممکن آنے کی کوشش کریں۔ کیا جب مسجد میں ہمارے دروس ہوتے تھے آپ لوگ نماز کے بعد فوراً نہیں بیٹھ جایا کرتے تھے اور آپ لوگ سنتے تھے کوئی بھی بھائی وہاں سے نکل کر کے نہیں جاتا تھا؟ تو پھر آخر کیا ہو گیا کہ آپ لوگ یہاں پر لیٹ سے پہنچتے ہو؟ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اب دوبارہ اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے۔ ہمارے ابھی بھی آ رہے ہیں۔ بہرحال اب میں اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ عبداللہ برکت اللہ محمدی حافظ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور اللہ اور رسول کی کچھ باتیں ہم تمام بھائیوں کو بتا جائیں۔ فلیتفضل مشکورا و ماجورا فضیلت الشیخ عبداللہ برکت اللہ محمدی حافظ اللہ داعی مکتب دعویٰ بسر، مکتب دعویٰ بسر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کان سننے کو ملے دو، کان سننے کو ملے دو، بولنے کو ایک زبان۔ کان سننے کو ملے دو، بولنے کو ایک زبان، پھر بھی انسان بولتا زیادہ ہے اور سنتا ہے کم۔ اسی موضوع پر میں آپ سے چند باتیں انتہائی درد مندانہ انداز میں کروں گا، اور اس کا مخاطب، جتنی باتیں میں آپ سے عرض کروں گا اس کا مخاطب پہلا میں، اس لیے کہ جس گناہ کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں، جس عیب اور جس خطا کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں، اس کا پہلا مجرم میں، اور اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی شاذ و نادر ہی ایسا ہوگا جو اس گناہ سے بچ رہا ہوگا جس گناہ کا ذکر یہاں ہونے جا رہا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہم بات ہے یہ۔ گناہ بہت خطرناک ہے اور جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، پھر بھی وہ گناہ، اس سے ہمارا بچنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کے دل پر کیا خیالات گزرتے ہیں، اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور میں نے جو آیت اس کے بعد والی پڑھی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالتا ہے مگر ایک نگران تیار ہے۔ آپ بتائیں، ہم نے کہا کون ایسا شخص ہے جو اس مجلس میں ہے اپنے زبان پر کنٹرول کرتا ہے؟ بے شک دل سب سے اہم ہے۔ قرآن سنت میں دل کے تعلق سے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ دل مین ہے، دل اصل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس۔ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان دونوں کے بیچ میں کچھ شبہ والی چیزیں ہیں جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ فمن اتقى الشبہات، جو کوئی ان شبہات سے بچ گیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو کوئی شبہے میں پڑ گیا وہ حرام میں داخل ہو جائے گا۔ کالراعی حول الحمى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، جیسے ایک شاہی چراگاہ، وہاں شاہی جانور چرتے ہیں، آپ اپنا جانور وہاں نہیں چرا سکتے۔ آپ کا کھیت یہاں ہے، یہ شاہی چراگاہ ہے، بیچ میں مڈیر ہے، آپ کا کھیت حلال، شاہی چراگاہ حرام۔ الحلال بین والحرام بین، واضح ہے، آپ کو اپنے کھیت میں چرانا ہے، شاہی چراگاہ میں نہیں چرانا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال۔
یہ جو مڈیر ہے یہی شبہ والی چیز ہے. مڈیر تو دونوں کا ہے. اب اس میڑ پر آپ جانور چرائیں گے کہ نہیں؟ چرا سکتے ہیں لیکن اگر جانور میڑ پر چرتے چرتے چراگاہ میں بادشاہ کے منہ مار دیا تو فمن وقع فی الشبہات، جو کوئی شبہ والے کام میں پڑے گا وقع فی الحرام، وہ حرام میں پڑ جائے گا. اتنی بڑی بات بتلانے کے بعد آقا نے اب تنبیہ کیا، کہا سنو الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. سنو انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو سب کچھ صحیح. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سب خراب ہو جائے. الا وَهِيَ الْقَلْبُ، سنو وہ دل. میرے بھائی اور دوستو، بے شک دل ہی سب کچھ ہے. دل ہی سب کچھ ہے. دل کی صفائی سارے اعمال کی صفائی ہے، لیکن اس سے اہم مسئلہ ہماری زبان کا ہے. کیونکہ اگر دل بادشاہ ہے، دل اگر فیصلے کرتا ہے تو زبان اس کی وزیر ہے، زبان اس کو نافذ کرتی ہے. دل میں جو بات ہوتی ہے زبان اس سے گفتگو کرتی ہے، وہ بات زبان سے نکلتی ہے. آپ کے دل میں کیا ہے ہم نہیں جانتے. آپ جو منہ سے بولتے ہیں اسی پر آپ کے بارے میں لوگ فیصلہ کریں گے. اس لیے دل کے بعد، دل سے پہلے زبان کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے جو مسند احمد میں ہے اور علامہ البانی نے اسے حسن کہا. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بندے کا ایمان صحیح ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا دل نہ صحیح ہو جائے. ولا یستقیم قلبہ، اور اس کا دل نہیں صحیح ہو سکتا حتی یستقیم لسانہ، جب تک اس کی زبان نہ صحیح ہو پائے. دل نہیں صحیح ہو سکتا جب تک زبان نہ صحیح ہو جائے. اس سے کیا پتا چلا کہ اگر زبان صحیح تو دل صحیح، اور دل صحیح تو ایمان صحیح. سارا مسئلہ ہماری اسی زبان کا. آپ بتائیں، چاہے وہ علماء کرام ہوں، چاہے وہ عوام ہوں، ان میں کا کون شخص ایسا ہے جو مکمل طور پر اپنے زبان کا خیال رکھتا ہے؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان حقیقت میں وہ ہے جس کی زبان سے، پہلے زبان کا بعد میں ہاتھ کا، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے. مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ من سلم الناس ہو، لوگ جس کی زبان سے محفوظ رہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے نان مسلم، اینیون کوئی بھی ہو، اگر آپ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو آپ مسلمان نہیں. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت عقبہ ابن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سلام کیا، یا رسول اللہ من نجات، اے اللہ کے نبی نجات کس چیز میں ہے؟ آپ نے بیان فرمایا امسک علیک لسانک، نجات اس میں ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو. ولیسعک بیتک، اور اپنے گھروں کو لازم پکڑو، بہت زیادہ ادھر ادھر نہ گھوما کرو. وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر موقع نکال کر کے رویا کرو. اسی میں نجات ہے. نجات کے ان تینوں گر میں پہلی بات جو اللہ کے نبی نے فرمائی امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو. ترمذی شریف کی ایک حدیث میں آئے، حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے
تو ابن آدم کے جتنے ہاتھ پیر دل کان یہ سارے کے سارے گڑ گڑانے لگتے ہیں زبان کے آگے. تو کفر اللسان انسان کے سارے اعضاء زبان کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم جو کچھ کہو گے اسی کے بارے میں ہمارے بارے میں فیصلہ ہوگا. تم چاہو تو ہم کو ذلیل کرواؤ اور چاہو تو ہم کو عزت دو. ہمارے اس میں کہتا نا کہ یہی زبان پان کھلواوے اور یہی زبان جوتی کھلائے، لات کھلائے. تو اسی یہی زبان مین ہے. تو یہ پورا بدن انسان کا گڑگڑاتا ہے روزانہ صبح کے وقت زبان کے آگے کہ اتق اللہ فینا، کہ اللہ سے ڈرو ہمارے بارے میں. فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، ہمارا معاملہ تمہیں سے ہے. آپ بتائیں، ایک فارسی کا شعر ہے، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد. اگر انسان چپ رہے ایک زمانے تک تو پتہ نہیں کہ یہ اچھا ہے برا، لیکن جہاں منہ کھولا وہیں اس کی بھلائی اور برائی پتہ چل گئی. تو جب تک انسان منہ نہیں کھولتا ہے تب تک اس کا عیب و ہنر چھپا رہتا ہے. اس لیے سارے اعضاء زبان کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں کہ بھیا ذرا سنبھال کر کے تم گفتگو کرو، ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے. بھیا کی بہنی فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اے زبان اگر تو صحیح رہی تو ہم صحیح رہیں گے. وَإِنْ اِعْوَجَجْتَ اِعْوَجَجْنَا اِعْوَجَجْتَ، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو گئے. تو زبان انسان کی پورے بدن کی اصل ہے جہاں سے اس کی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے اور یہی حدیث اصل ہمارے اس گفتگو کا موضوع ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ دونوں سفر کر رہے ہیں. صبح کا وقت ہے، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں ایک ساتھ چل رہے تھے، چلتے چلتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا. میں نے سوال کیا اللہ کے نبی سے، میں نے کہا یا نبی اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات یہ بتلائیے، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو عمل کر کے میں جنت میں چلا جاؤں اور جس عمل سے بچ کر یا جو عمل کر کے میں جہنم سے بچ جاؤں. بڑی بات انہوں نے پوچھی. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألتنی عن عظیم، تم نے بڑی بات پوچھ لی ہے، بڑا اہم سوال کر لیا تم نے. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے میں کہتا ہوں یہ حدیث بہت ہی اہم ہے. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور یہ آسان بھی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان رکھے. تب آپ نے بیان فرمایا تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. آپ پہلے تو بہت یہ تو سب کرتے ہیں، سب نہیں کرتے بھائی. اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور دوسروں کو ناجائز وسیلہ بنا کر کے مردوں، پیروں، فقیروں، جنوں، فرشتوں اور نہ جانے کن کن کو غلط طرح سے وسیلہ بنا کر کے شرک میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور پانچوں نمازیں پڑھا کرو. سادہ سی بات ہے. وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کیا کرو. وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھا کرو. وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور خانہ کعبہ کا حج کرو اگر طاقت ہو. یہ ساری بات تو کمپلسری ہے، فرائض میں سے ہے. یہی پانچوں اسلام کے ارکان ہیں، اسلام کے ستون ہیں جن کے بغیر آپ ظاہراً بھی مسلمان نہیں ہو سکتے. پھر آپ نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تم کو کچھ بھلائی کے دروازے نہ بتلا دوں جہاں سے جنت میں جانا تمہارے لیے آسان ہو
फरमाया अस्सौम जुन्नतुन, रोजा ढाल, जैसे कि एक फौजी ढाल बना करके लड़ता है दुश्मन से, तो ये रोजा ढाल है जो आपको गुनाहों से बचाता है और आपको जहन्नम के अज़ाब से भी निजात देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मन साम यौमन इब्तिगा वजहिल्लाहि बाअदल्लाहु अन्नारा अन वजहि 70 खरीफा। ठंडी का मौसम है, कभी आजमाइए, जो कोई एक दिन का रोजा अल्लाह को खुश करने के लिए रख लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे को जहन्नम की आग से इतना दूर कर देता है जितनी दूर तक कोई 70 साल में जाकर के पहुंचे। रोजे की बात, और जब रोजे की बात आई और नहीं मैं नेकी के कामों में सबकत की बात जब आई तो मुझे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो अमल याद आया कि एक दिन सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हुए थे, आपने अचानक सवाल कर लिया। अचानक इसलिए कह रहा हूं कि ये सारा अमल बहुत सारे सहाबा करते थे, लेकिन उस दिन अबू बकर ही बाकी ले। अचानक सवाल कर लिया अल्लाह के वसल्लम ने कि मन अस्बहा मिनकुमुल यौम साइमा, रमजान का महीना नहीं था, नफली, तुमने कहा आज कौन रोजे से है? सब खामोश है। हजरत अबू बकर खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, ना मैं अल्लाह के रसूल रोजे से हूं। दूसरा सवाल किया आपने, फमन अतामा मिनकुमुल यौम मिस्कीना, आज तुम में से किसने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया है? इत्तेफाक से खामोश रहे सब। हजरत अबू बकर खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, मैंने एक मिस्कीन को खिलाया है। फिर तीसरा सवाल किया, फमन आदा मिनकुमुल यौम मरीज़ा, तुमने कहा आज कौन है जो किसी बीमार को देखने गया, बीमार की इयादत की? काला अबू बकर अना या रसूल अल्लाह, फिर अबू बकर खड़े हुए कहा मैं अल्लाह के रसूल। फिर चौथा सवाल किया, फमन तबिआ मिनकुमुल यौम जनाज़तन, तुमने कहा कौन है जो आज किसी जनाजे में हाजिर हुआ? अब आप कहोगे जनाजा है तो सब रहते, ऐसी बात नहीं। मदीना में वो घर बहुत दूर दूर से छुट्टे, आप जहाँ सऊदी में आप देखते हैं अलग अलग आबादियां होती हैं, कहीं कोई जनाजा हो जाए पता भी नहीं चलता। उस वक्त फक़ाल अबू बकर अना या रसूल अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल इस जनाजे में हाजिर हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए और फरमाया मजतमाना फिमरिन इल्ला दखल जन्ना, ये 4 नेकियां जो शख्स के अंदर बैक वक्त जमा हो जाए, मैं गारंटी देता हूं कि वो जन्नती है। मैं एक खास नसीहत करूंगा अपने आप में, चूंकि वो काम मैं कर चुका हूं इसलिए आप कहने जा रहा हूं। बहुत जमाने से ख्वाहिश थी कि किसी दिन ये 4 काम मैं भी कर लूं, मैं भी अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल का मिसदाक बन जाऊं, मुजरिम और गुनहगार ही सही, क्या पता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का मिसदाक अल्लाह ताला मुझे बना दे। मैं क्या करें, किसी दिन अगर आपको पता हो कि जनाजा है सुबह, उसी दिन आप जनाजा तो पढ़ना ही है, उसी दिन सुबह में आप रोजा रख लें, 2 काम हो गया। उसी दिन किसी गरीब को खाना खिला दें, चाहे यहाँ चाहे अपने इंडिया पाकिस्तान में फोन करके, कोई जरूरी नहीं है पर कहाँ मिस्कीन ढूंढने जाऊंगा, और उसी दिन किसी बीमार साथी की इयादत कर लें, फोन पर ही सही, उसको कुछ 10-5 का हदिया तोहफा देकर ही सही इयादत कर लें। ये 4 काम अगर आप एक बार जरूर करने की कोशिश करें ताकि आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुशखबरी मिल जाए कि मजतमाना फिमरिन इल्ला दखल जन्ना, ये नफली रोजा और मिस्कीन को खिलाना और बीमार की इयादत करना और मुसलमान के जनाजे में हाजिर होना, ये 4 बातें जिसकी जिंदगी में आ गई है साथ, वो जन्नत उसके लिए वाजिब हो गई। कहीं चला जाए बहरहाल, तो अल्लाह के नबी
وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو نیکی کے کچھ دروازے بتاتا ہوں. فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال. پھر فرمایا والصدقۃ تطفئ الخطیہ، اور صدقہ جو ہے انسان کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے. انسان جو گناہ کرتا ہے اس کے بدلے جو جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، یہ صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. وہ صلاۃ اللیل، صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنا. یہ ابواب خیر ہے. اب اصل بات جو میرا موضوع ہے وہ اب آخر میں وہ بات آ رہی. پھر اللہ کے نبی فرمایا کہ کیا میں تم کو یہ نہ بتلا دوں کہ رأس الامر کیا ہے؟ تمام معاملات کی اصل اسلام اور ایمان ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں. پھر فرمایا وعمودہ الصلاۃ، اور اس گھر کا کھمبا جس پر یہ خیمہ لٹک رہا ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. وَضَرْبَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادِ، اور اس کی سب سے اونچی چوٹی کیا ہے؟ جہاد. پھر فرمایا اتنا سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر بھی چپ نہیں رہے. اب اور اصل بات نچوڑ پر نچوڑ، نچوڑ پر نچوڑ، نچوڑتے نچوڑتے آخری بات جو آپ نے کہی وہ سنیں. پھر فرمایا اللہ کے وسلم نے اللہ اخبرکا بملاک ذالک کلہ، یہ جو میں نے تم کو عبادت اور نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور یہ روزہ اور یہ تہجد یہ سب بتایا، کیا میں ان سب کا نچوڑ، ان کا مقصد تم کو نہ بتلا دوں؟ اصل بات کی طرف آؤ. کہا معاذ نے ضرور بتایا اللہ کے نبی. فأخذ بلسانہ، اللہ کے نبی نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا کف علیک ھذا. آخری بات، اہم بات، مین بات یہ ہے کہ اس زبان پر کنٹرول رکھو. جیسے آپ کہیں ایک جگہ میں نے تقریر کی، خطبہ کیا تو ہمارے ایک ساتھی باہر نکلے تو کہا کہ مولانا پھر تو سادھو سنت بننا پڑے گا، کیا ہم کہیں کیا نہ کہیں، منہ سے دھندار جھوٹ، دوسرے کی غیبت نہ کرے تو مجلس گرم ہی نہ ہو، مزہ ہی نہ آئے، تو سادھو سنت بن کر رہنا پڑے گا، ہوگا کیا؟ ایسے ہی حضرت معاذ نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ هل نحن مؤاخذون بما نتکلم، یعنی ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس پر ہم پکڑے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم کرے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ أَوْ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. سنو جہنم میں ڈالنے والی لوگوں کو نتنوں کے بل، ان کے چہروں کے بل جو ہے وہ ہماری زبان کے یہی کھیتیاں ہیں جو ہم بوتے اور کاٹتے ہیں اسی زبان سے، یہی سب سے زیادہ ہمیں جہنم میں ہمارے منہ کے بل، ہمارے نتنوں کے بل لے جانا ہے. ہماری نماز کو برباد کرنے والے، ہمارے روزے کو برباد کرنے والے، ہمارے صدقہ و زکوٰۃ کو برباد کرنے والی ہماری یہ زبان ہے جو ہم بالکل علیہ اعلان چھوڑ دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں اس سے گفتگو کرتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، آپ کہو گے اس زبان سے ہم کیا ظلم کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں اسی زبان. کون ایسا بندہ ہے جو ایک تو جھوٹ حقیقت میں بولتا ہے کسی فائدے کے لیے، بہت سارا جھوٹ ہم مذاقاً بولتے ہیں، بہت سارا جھوٹ ہم دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے بولتے ہیں، لیکن جھوٹ بولتے ہیں جبکہ یہ منافق کی نشانی ہے اور ایک گناہ کبیرہ میں سے. اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا جھوٹے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا. میں بحیثیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے جنت کے بیچوں بیچ میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں اگر تم یہ گارنٹی دے دو کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے اور مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولو گے. یہ گارنٹی دے دو تو میں بحیثیت رسول جنت کے بیچوں بیچ تمہارے لیے ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں. کدھر ہے؟ دن بھر جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، خامخواہ جھوٹ، کفیل سے جھوٹ، مدیر سے جھوٹ، بیوی سے جھوٹ، دوست سے جھوٹ، کمرے میں جھوٹ، نہ جانے کہاں جھوٹ، فون پہ جھوٹ، واٹس ایپ پہ جھوٹ، فیس بک پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، بغیر جھوٹ کے ہماری زندگی مکمل نہیں. پھر کیا فائدہ ہماری زندگی روز. دوسری چیز کیا ہے؟ لعنت ملامت کرنا دوسروں کو. یہ بھی ہم زبانی سے کرتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لیس المؤمن
बित्तान वला बिल्लान, मोमिन ना दूसरे को ताना देता है ना लानत करता है। अगर आपने किसी को लानत किया, अगर वो लानत का मुस्तहिक नहीं है तो वो लानत आपके ऊपर आ जाती है, ये भी हदीस में है। गीबत, आप बताएं गीबत सबसे बड़ा जुर्म जो हम इस ज़बान से करते हो। बहुत कम लोग किसी की बात मजलिस में बैठे, हाँ सुनाओ किसी की, तो कोई एक चीज सुनाता है तो दूसरा उसमें नमक मिर्च लगा करके थोड़ा, नहीं इतना नहीं, अरे ये भी मैंने सुना है, वो भी मैंने सुना है, उसके बारे में वो पूरा मजलिस को गर्म कर देती है गीबत। जबकि हर आदमी जानता है, अल्लाह ताला फरमाता है वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, तुम में का बात की गीबत ना करे, क्या तुम ये पसंद करोगे कि अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? ऐसा तुम नहीं करोगे। तो जिस चीज की तुम गीबत करते हो समझ लो कि हर बार तुम अपने सगे मरे हुए मुसलमान भाई का गोश्त खा रहे हो। अल्लाह के वसल्लम की एक, हम कहते कि हम बहुत सारी बात करते हैं, ये तो बुराई उसके अंदर मौजूद है, कहाँ गीबत है? मैं सही कह रहा हूँ, सहाबा भी ऐसे कहते। एक दिन अल्लाह के नबी ने सवाल किया अतदरूना मल गीबा, ये बताओ कि गीबत क्या है? सहाबा ने कहा अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया जिक्र का खाका बिमा करो, अपने भाई का जिक्र पीठ पीछे ऐसे अल्फाज के साथ करो कि वो अगर सुन पाए तो उसे बुरा लगे। आप बताएं दिन भर में कितनी बार दूसरों का जिक्र आप दूसरों से करते हैं कि अगर आपके उस आदमी को पता चले तो उसको बुरा लगे। साहब ने कहा कि ये गीबत है, वो इनका नफी अखी माकूल, और अगर वो बुराई उसके अंदर मौजूद है जो मैं कह रहा हूँ, क्या तब भी गीबत है? आपने फरमाया इनका नफी अखी का मा तकूल फकत इख्तबतहू, अगर तेरे भाई के अंदर बुराई मौजूद है तभी तो तूने गीबत की, व इल्लम यकुन फीही फकत बहतहू, और अगर वो बुराई उसके अंदर मौजूद नहीं है तो तूने उस पर इल्जाम और बहतान लगा कर और उससे भी बड़ा कबीरा गुनाह किया। यही नहीं, गीबत के बारे में आप जाने अल्लाह ने फरमाया कि जब मुझे मेराज में ले जाया गया, मेराज की रात में मररतु बिकौमिन, मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा, उनके तांबे के नाखून थे यूं बड़े बड़े शैतानों जैसे, युखम्मिशूना वजूहहुम व सुदूरहुम, उससे वो बड़े बड़े नाखूनों से अपने चेहरों को और सीनों को नोच रहे थे जहन्नम में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने जिब्रील से पूछा मन हाउला या जिब्रील, ये ऐ जिब्रील ये कौन लोग हैं? फरमाया हाउला लदीना याकुलूना लहुमुन नास, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे, वो यक़ूमुना फी आराज़िहिम, और उनकी इज्जतें बर्बाद करते थे, मजलिसों में बैठ बैठ करके बेइज्जत करते थे, लोगों की गीबत करते थे, जो आज जहन्नम में अपने तांबे के नाखूनों से अपने चेहरे और सीनों को नोचते। कितना अपराध। इसी तरीके से एक तो गीबत है कि चुगली, गीबत कम जुर्म है, चुगली उससे बड़ी चीज है। एक तो गीबत हमने कर दी किसी फलाना ऐसा, दूसरा नमीमा जिसको कहते हैं, लगाई बुझाई, इनकी बात इनसे करना, उनकी बात इनसे करना, लड़ाना फंसाना, इधर से उधर उधर से उधर। कुछ लोगों को बगैर ऐसा किए हुए पेट में खाना नहीं हजम होता है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही मुस्लिम की हदीस है ला यदखुलुल जन्नता नम्मामुन, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने वाला आदमी जन्नत में नहीं जाएगा, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार एक कब्रिस्तान से गुजरे, बहुत मशहूर हदीस है, आप जानते हैं, दो कब्र वालों को अजाब हो रहा, अल्लाह के रसूल रुक गए और फरमाया कि सुनो, इन दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है। साहब ने पूछा क्यों? आपने फरमाया अम्मा अहदुहुमा फकान ला यस्ततिरु मिनल बौल औ ला यस्तंज़िहु मिनल बौल, एक आदमी तो वो है जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, व अम्मल आखर फकान यमशी बिन नमीमा, और दूसरे को जो कब्र में अजाब हो रहा है वो चुगलखोरी करता था, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, इसलिए इसको अजाब। ये सारा जुर्म हम जुबान से करते हैं और फिर भी मुसलमान बने बैठे हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, करते हैं, ज़कात देते हैं और समझते हैं कामयाब हो जाएंगे, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात की 100 बात की एक बात कह दिया, जबान को पकड़कर कि इस पर कंट्रोल कर लो,
یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی تمہارے لیے جنت میں جانے کا باعث ہے۔ مذاق کے بعد ہم مذاق میں نہ جانے کتنی تکلیف اس زبان سے لوگوں کو پہنچاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں دوسروں کا، جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ۔ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت صفیہ جو چھوٹے قد کی تھی، اللہ کے نبی ان کے پاس آ رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ حسبک من صفیہ کذا و کذا، یعنی صفیہ ناٹی ہیں، تھوڑے چھوٹے قد کے، تھوڑا مذاق اڑایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان تو کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا یا عائشہ لقد قلت کلمۃ، اے عائشہ سنو تم نے وہ بات کہہ دی ہے کہ لو مزجت بماء البحر، کہ اگر سمندر میں بھی ڈال دیا جائے لمزجتہ، تو پورے سمندر کو خراب کر دے گی تمہاری بات۔ ہم کتنے میں جانے یوں دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، چلتے پھرتے ہنسی میں کہتے رہتے ہو، سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بھی آپ جو آپ مجھ سے نکالتے ہیں لکھنے والا نگران یہاں موجود ہے۔ راز فاش کرنا یہ بھی زبان سے ہم کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے راز ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ آدمی کہتا ہے آپ کو اچھا جان کر، آپ کو معتمد جان کر آپ سے بتاتا ہے کہ یہ بات ہے، پھر آپ اسے دوسروں سے بیان کرتے ہیں مزہ لے کر کہ فلانا مجھ سے ایسا کر رہا تھا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ راز فاش کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے، یہ بھی ہم زبان سے کرتے ہیں۔ دوست تو دوست، مجلسیں امانت ہیں، گھر کی باتیں امانت ہیں، دوست کی بات امانت ہے۔ کسی نے اپنی بہن بیٹی یا بیٹی کے رشتے کے بارے میں آپ سے جو بات کی ہے وہ سب امانت ہے، آپ کسی سے ذکر نہ کریں، حتیٰ کہ میاں بیوی جو آپس میں ایک بستر پر ملتے ہیں ان کی وہ ساری باتیں وہ سب امانت ہیں۔ بیوی کو حق نہیں کہ وہ بات دوسروں سے ذکر کر دے، شوہر کو حق نہیں کہ وہ بات دوسروں کو ذکر کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ، اللہ کے پاس سب سے برا انسان وہ ہے قیامت کے دن الرجل، وہ آدمی الذی یفضی الی امرأتہ و تفضی الیہا، کہ وہ اپنی بیوی سے خواہش پوری کرتا ہے، بیوی اس سے خواہش پوری کرتی ہے، ثم ینشر سرہا، پھر وہ اپنی بیوی کی باتیں دوستوں میں بیان کرتا ہے، ایسے ہے تو نے یہ کیا تو وہ کیا، بہت ساری بات لوگ اپنی بیوی کی ہم بستری اور راتوں کی باتیں لوگوں سے بیان کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ قیامت کے دن سب سے ذلیل اور سب سے شریر، سب سے برے ہیں، یہ بھی ہم زبان سے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے گالی دینا بہت سارے لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے، ابے تبے نہ جانے، بہت ساری چیزیں ہمارے اندر بھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، گالی سے کم لوگ گفتگو نہیں کرتے ہیں، مذاق نہیں صحیح، جبکہ اللہ نے فرمایا سباب المؤمن فسوق، مومن کو گالی دینا فسق و فجور کی علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو حدیث جانتے ہیں، مفلس والی حدیث کی، اس گالی کے بنا پر آپ کا نماز روزہ حج زکات اس کو دے دیا جائے گا اور اب جہنم میں گھسیٹ دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اسی زبان سے ہم چھوٹی چھوٹی بات پر تو میں نہ جانے، چھوٹی چھوٹی بات پر ہماری صحیح ہو، تیری صحیح، اس کی صحیح، اس کی صحیح، کرکٹ کی بات ہو، میچ کی بات، اسی میں خوب جھگڑا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ تو یہ جھگڑا کرنا زبان سے یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، قرآن پاک نے اسے کافروں کی صفت قرار دیا ہے، یہ بھی ہم زبان سے کرتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے کنارے ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، لمن ترک المراء، جو شخص جھگڑا کرنا بحث و جدال چھوڑ دے، وہ امکان ممکن ہے کہ سچ پر ہی کیوں نہ چل بھائی تیری بات سے، حالانکہ اس پر ہم جھگڑا نہیں کرتے، تو ہی اونچا تیری بات اونچی، چل میں جھگڑا نہیں۔ ایسا جو شخص کہہ لے، اللہ ہم بھی کہتے ہیں میں اس کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے کسی مسلمان کو کافر کہنا، آپ کو حق نہیں کسی کو کافر کہنا چھوٹی چھوٹی بات پر، کیونکہ اگر آپ نے اس کو کافر کہا وہ کافر نہیں ہے تو آپ کافر ہو گئے۔ اللہ کی قسم فرمایا یہ سب زبان سے ہم کرتے ہیں، ایک ایک منٹ میں کفر اور شرک خریدتے اور جہنم کی آگ کو گرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک 2 منٹ میں اس پر سر کروں گا کہ ہم آخر اس کی حفاظت کیسے کریں زبان کی۔ سب سے پہلی بات میرے دوستو، زبان کی حفاظت ہم یوں کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، بغیر اللہ رب العالمین کی توفیق کے یہ زبان کی حفاظت ہونی مشکل ہے۔ لا حول
ولا قوت الا باللہ، یہ زیادہ سے زیادہ کہیں کہ اللہ اکبر تعالیٰ اگر تیری مدد نہ ہو ہم نیکی کر نہیں سکتے، یا اللہ اگر تیرا تعاون نہ ہو ہم کسی برائی سے بچ نہیں سکتے۔ اللہم آت نفسی تقواها وزکھا انت خیر من زکھا، اللہم یا مقلب القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو ہماری زبان کو اللہ تعالیٰ اطاعت کی طرف، اس زبان سے اے اللہ تعالیٰ صحیح بات بولی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ انسان یہ جب انسان جھوٹ بولے، جب غیبت کرنا ہو، جب وہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ما یلفظ کہ ہم نے جو منہ سے نکالا کرامن کاتبین یہاں لکھ لیں گے اور اللہ کے حضور پہنچائیں۔ تیسری بات چپ رہے، زیادہ سے زیادہ چپ رہو، زیادہ بولو گے زیادہ جرم، کم سے کم بولو کم سے کم زبان کا جرم ہوگا، جو آدمی زیادہ بولتا ہے وہی سب سے زیادہ جرم کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا سب سے زیادہ بولنے والے کے بارے میں کہ ان کو فرمایا یہ ترتارون ہے، سب سے مبغوض اللہ رب العالمین کے پاس الترتارون، کثیر الکلام، زیادہ گفتگو کرنے والے، ہر دم ہانکنے والے، ادھر کی بات ادھر کی بات گپ لگانے والے، یہ سرسارون ہے اور یہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ مبغوض، سب سے ناپسندیدہ۔ اسی طریقے سے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائے رکھو، اللہ کے ذکر میں اگر لگائے رکھو گے تو آپ کو موقع ہی نہیں ہے، صبح اٹھو گے سو کر اٹھنے کی دعا پڑھو، آپ کمرے سے نکلو گے وہ دعا پڑھو، ٹوائلٹ میں جاؤ دعا پڑھو، نکلو دعا پڑھو، وضو کرو دعا پڑھو، وضو کے بعد کی دعا پڑھو، مسجد میں جاؤ دعا پڑھو، نماز پڑھو، نماز کے بعد کی دعا پڑھو، مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھو، قبر میں داخل ہونے کی دعا پڑھو، ساتھی کو سلام کرو، اذان کے کلمے کا جواب دو، اذان کے بعد کی دعا پڑھو۔ یعنی اذکار کے اگر آپ پابندی کر لیں تو آپ کے پاس بیکار وقت ہی نہیں بچے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، زبان کو عادی بنائیں اور برائیوں سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ زبانی جرائم کرتے ہوں وہ کچھ ایسے لوگوں سے دوستی کر لیں جو کم بولتے ہوں، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، تاکہ وہ آدمی فوراً آپ کو ٹوکے۔ آپ جس آدمی کو جانتے ہو کہ یہ آدمی مجھے ٹوکے گا، آپ اس کے ساتھ کچھ دنوں کا رہ جائے، اس کی صحبت اختیار کر لو، ضرور بضرور یہ سب سے بہترین آئیڈیا ہے انسان کے سدھرنے کا، بہت بہترین آئیڈیا انسان کے سدھرنے کا۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے اس بات کو واضح کیا کہ اچھی صحبت اور بری صحبت کی آپ نے مثال دی۔ آپ نے فرمایا اچھی صحبت کی مثال ایسی دی جیسے کوئی عطر بیچنے والا ہے، عطر بیچنے والے کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو یا تو آپ عطر خریدیں گے، پیسہ نہیں اگر آپ نے عطر نہیں خریدا تو وہ بیچارہ نکال کر تھوڑا تھوڑا سب کو لگاتا رہتا ہے، اس میں سے کوئی مرغا پھنس جائے جس کو اگر نہیں لگایا تو کم سے کم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اس عطر والے کی خوشبو آپ سنیں گے۔ تو ایسے ہی اس اچھے آدمی کے پاس بیٹھیں گے تو وہ اگر آپ کو ضرور بضرور منع کرے گا، یعنی تو منہ سے چھوڑے گا یا کہ وہاں سے اڑ جائے گا، آپ سمجھ جائیں گے بات غلط ہے۔ اور برے ساتھی کی مثال اس لوہار کی جیسی ہے، جہاں بیٹھو گے تو یا تو اس کی چنگاری آپ کو کپڑا جلا دے گی یا اگر نہیں جلائے گی تو اس کی بدبو سوکھیں گے آپ۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جو کچھ میں نے کہا ہے مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور تمام بھائیوں کو جو یہ بات سنے، اللہ رب العالمین یہ زبان کا مسئلہ بہت مشکل لگ رہا ہے اور بہت ہی مشکل ہے، اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زبان پر کنٹرول کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں ضمانت دی ہے من یغنم لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان زبان کی ضمانت کی گارنٹی دے دے، دونوں ٹانگوں کے بیچ جو شرمگاہ ہے اس کی ضمانت کی گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک جو جرائم ہم نے اس زبان سے کیے ہیں پروردگار عالم انہیں معاف فرمائے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ بہت بہترین آپ جو ابھی خطاب سماعت فرما رہے تھے، زبان کی حفاظت اور زبان کی تباہ کاریاں کیا ہیں
اور ان تباہ کاریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس پر ہمارے فاضل دوست فضیلت الشیخ عبدالاحد برکت اللہ محمدی حفظہ اللہ خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جو تباہ کاریاں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ آئیے ہم وہی دعا مشہور دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علیہ خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے شیخ کا شکریہ، آپ